ایک بندہ उसका नाम है शिलिश भाई कलाठिया. ये वो बंदा था जो रियासत गुजरात का था और ये पहलगाम वाक़े में मारा गया है. अब उसमें उसकी बेवा ने उनके भारतीय वजीर हैं CR पटेल उसको आड़े हाथों लिया और उसने कहा कि इतनी बड़ी फौज थी, मेरे बंदे को बचाने के लिए तुम्हारे पास फौज नहीं थी. हाँ, मेरे बंदे को नहीं बचाया, उसको उठाया नहीं, एम्बुलेंस नहीं आई, फौज नहीं आई. दहशत गर्दों की तस्वीरें जारी हो के पाकिस्तान पर इल्जाम लग के हर चीज पहुंच के फौज पहुंच के बॉर्डर पर खड़ी हो गई है, लेकिन हमें नहीं बचाया. जो भारतीय सहाफ़ी और कश्मीर अमूर की माहिर है ना, अनुराधा बसीन, उसने कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा फौजी छौनी है ये इलाका कश्मीर जहां पर ये वाकया हुआ है. और चंद घंटों में ही मुबैना हमलावर उनके नाम मंजर आम पर कैसे आए. भारत ने कुछ सैटेलाइटें खरीदी हुई हैं या भारत दुनिया का डेटाबेस बनाता है. पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसका भांडा फूट गया. एक तंजीम है कश्मीरी तंजीम, उसका नाम है TRF, उसकी जानिब से दस्तावेजात जारी कर दी गई हैं जिस पर भारत की एजेंसी रॉ के अफसरों को मुअत्तल करना शुरू कर दिया है. अस्सलाम वालेकुम. 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी. आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है वकास वलाना ने. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. क्या चल रहा है वकास आजकल? बस आजकल कुछ भी नहीं चल रहा, एंजॉय हो रहा है, मजा आ रहा है. एंजॉय कर रहा है पाकिस्तानी कौम तो बहुत एंजॉय कर रही है, बना रहे हैं, ऐसी ऐसी मीम्स बन रही है कसम से. मैं अक्सर बात कर रही थी, वो परसों वाला प्रोग्राम था मेरा, वो ब्रिगेडियर नादिर मीर थे, तो उस पर मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा कि जंग अगर लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग खुद भी कह रहे हैं जंग के बादल मंडला रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप लोग जोड़े और इस तरह की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं. मैंने कहा जिंदा दिल कौम है पाकिस्तानी, उनको फिक्र ही कोई नहीं है. अच्छा वकास, भारत जो है हमारा PSL भी हो रहा है, कौन मतलब हमारी चीज़ें बिल्कुल रूटीन में है. हाँ जी. वो जैसे हमारे नुमाइंदे बहुत सारे जगहों पे मतलब उन्होंने किया है कि लाहौर जो है वो अपनी नॉर्मल जो रूटीन है रोज़मर्रा की उस पर अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में एक इंडिया रिपोर्ट के जो कुछ मुताबिक इलाके हैं उनमें अंधेरे छाए हुए हैं. इन दिनों के अंदर एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के अंदर तकरीबन 1.5 अरब रुपए की चाय पी ली गई है. फैंटास्टिक. अब तो बांग्लादेश वाले भी ऑफर कर रहे हैं इंडिया को. अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह. बांग्लादेश की पत्ती मशहूर है, पता है आपको? अच्छा नहीं चले अब चूना और कत्था की तो ज़रूरत है भारत को. अच्छा अवकाश, भारत जिस तरह से अपना ये मन घड़त बयानियाँ जो है, पहली बात तो ये अपनी मौत आप मर गए, इनका बयानियाँ उनको समझ नहीं आ रही थी. उन्होंने सोचा था पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देंगे हो जाएगा. इस वक्त भारत डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन का शिकार है. उसको ये था कि अमेरिका जो है, जैसा कि रिवायात के मुताबिक अमेरिका भारत की पुष्टपनाही करता था, उसको ये था कि ये करेगा, लेकिन अमेरिका ने भी इनकार कर दिया है. अमेरिका के अपने अंदर से भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि सबूत देने के बजाय पाकिस्तान पे इल्ज़ाम कर रहा है. दूसरी तरफ इजराइल था, इजराइल की तरफ से उसको ये था कि इजराइल की उसको फुल सपोर्ट हासिल है. इजराइल इस वक्त पैलेस्टाइन के साथ अपने सींग अड़ा के बैठा हुआ है. सो इजराइल की तरफ से भी ना है, UN की तरफ से भी उसको ना है, यूरोप की तरफ से भी ना है. दूसरी तरफ चाइना जैसी इतना बड़ा एक मुल्क है, वो पाकिस्तान की खुल के सपोर्ट कर रही है. तो भारत एक तो ये कि डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन का शिकार हो गया है. दूसरी तरफ हमने देखा कि उनके जो एयर मार्शल हैं, उन नाम है उनका जी SP धारकर, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है. उन्होंने कहा कि एयर वाइस मार्शल SP धारकर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर कार्रवाई की जाएगी तो मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा. मोदी ने उसकी सज़ा दी है, मोदी ने उनको फारिग कर दिया. उनके अपने डिफेंस के लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के एयर डिफेंस का मुकाबला नहीं कर सकते. भारत की आवाम कह रही है कि मोदी ने देश का सत्यानाश करके रख दिया. ये क्या चाहता है? अब ये जो अता तारड़ साहब ने परसों ये बयान दिया था कि 24 से 36 घंटे अहम हैं, उसमें से तकरीबन 24 घंटे तो निकल चुके हुए हैं, ज़्यादा निकल चुके हैं, 32 घंटे हो गए. चले अब 4 घंटे रह गए. अब आप बताएं भारत के क्या अज़ाइम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक कौम और एक शायद मुल्क, उसके अलावा पूरी दुनिया भारत के ख़िलाफ़ हो गया. पूछें वो कौन है? कौन है? एक मुल्क हो सकता है शायद, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको नहीं होना चाहिए, मगर हो सकता है क्योंकि उसकी भारत की उसके अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट है दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करने में, और हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुलकर भारत को उन्होंने सपोर्ट किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और BLA को सपोर्ट किया, और उन्होंने पाकिस्तान के 2 सूबे नॉर्थ और KPK, नॉर्थ साउथ KPK और साथ बलूचिस्तान में हालात ख़राब किए हैं. उसका नाम है अफ़गानिस्तान. और दूसरी कौम है हाँ, कौम यूथ बिल्कुल. और आपको पता है मुझे लगता है आपकी नज़र से शायद इन दोनों के अलावा भारत दुनिया में तनहा है.
اچھا, اور قومی یوتھ کا آپ نے ذکر کر دیا, مجھے یقین نہیں آیا, ایک ویڈیو صبح مجھ تک آئی ہے, اگر آپ لوگ کہیں گے تو بے شک ہم اس کو چلا بھی دیں گے. انڈین اینکر اپنی ٹی وی اسکرین پر اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کے یہ اپیل کر رہا ہے قومی یوتھ سے, جو آپ نے کہا ہے ان سے اپیل کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہمارا ساتھ دیں گے, اور جو ان کے اللہ معافی جو کہ ان کے کبھی پورے نہیں ہونے عزائم, کہ جب ہم پاکستان میں, وہ اسی طرح سے للکار ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم پاکستان میں داخل ہوں گے, انڈین آرمی پاکستان میں داخل ہوگی, تو میں پی ٹی آئی سپورٹر سے کہتا ہوں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ مل کے پاکستانی لوگوں کو ماریں. نہیں, اب یوتھیوں نے یہ امید لگا لی ہے کہ بھارتی فوج آئے گی, اڈیالہ کی جیل توڑے گی اور امریکہ کے بعد یہ حالات ہوگی, ہمارے مہاتما کو نکالے گی, کیونکہ گنڈا پور تو آیا تھا, جیل کے دروازے نہیں ٹوٹ پائے, وہ چٹیاں کلیاں والی آئی, جیل کے دروازے نہیں ٹوٹ پائے, اندر جا کے بیٹھنا پڑ گیا. آپ نے کیوں اس کا نام چٹیاں کلائیاں ہی رکھ دیا؟ جب سے وہ یہ اس نے سنجانی میں یہ جلسہ کیا ہے نا, تب سے آپ جب ان کا ذکر آتا ہے نا, آپ یہی کہتے ہیں. تو میں اب نام نہیں لیتا نا, مرشد ہیں تو وہ ذرا عزت ہے, یہ بڑا اچھا نام ہے چٹیاں کلائیاں. نہیں, میں مرشد کی عزت بہت کرتا ہوں, اچھا احترام. تسی مرشد مان لیا انہوں نے؟ نہیں, تو اور کی چٹیاں کلائیاں والی مرشد. اچھا, اب وہ چلے گئی اندر, اب ان کی ساری امیدیں ہو گئی ختم. اچھا, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, میں آپ کو ایک بات کرنے لگا تھا کہ اگر ان کا بس چلے قومی یوتھ کا, جو کہ ان کا چل نہیں رہا, تو یہ مقبوضہ پاکستان بنانے کی کسر نہ چھوڑیں, خدا نہ خواستہ. یہ اس طرح, کیونکہ اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے, بڑی پیش رفت ہوئی ہے. پوچھیں پاکستان کے اندر قومی یوتھ اور پاکستان سے باہر قوم مود, اچھا, ان دونوں قوموں کی ٹرمینالوجیز بنانا تو پاکستانی پہ ختم ہے, اب آپ بھی ایکسپرٹ ہو گئے. اچھا, قوم یوتھ, قوم لوت سے قوم یوتھ اور قوم یوتھ سے قوم مود. اب یہ تینوں قومیں جو ہیش ٹیگ بنا لیں, اب قوم یوتھ اور قوم مود جو ہے وہ ایک ساتھ ہے. ٹھیک, یہ دونوں تڑپ رہے ہیں پانی کے بغیر, جیسے مچھلی تڑپتی ہے ویسے تڑپ رہے ہیں. پوچھیں کیوں؟ کیونکہ نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے کس چیز کا؟ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے ایڈوائزر پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی, ان کو تعینات کر دیا. بہت تکلیف ہو رہی ہے بھائی. اب پوچھیں کیوں؟ کیونکہ یہی عہدہ تھا, اس سے پہلے جو ڈی جی تھے ان کے اوپر انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی پریس کانفرنس کر کے انہوں نے بتایا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے, ہم پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. یاد ہے آپ کو سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس؟ اس کے بعد یہ ڈی جی آئی ایس آئی آئے, جب سے یہ آئے ہیں تو اس کے بعد سے اب اس ورڈ کے ساتھ یوتھیوں کی نا کچھ جیسے بھارت کی چھیڑ ہے نا کپ آف ٹی, تو کپ آف ٹی ورڈ جو ہے وہ بھارت کی چھیڑ ہے, اسی طرح آئی ورڈ یوتھیوں کی چھیڑ ہے, اس سے بنتا ہے آئی ایس آئی, آئی ایس پی آر. یہ دونوں جو ورڈ ہیں الفابیٹ جو ہیں, ٹی بھارت کے لیے اور آئی جو ہے وہ یوتھیوں کی چھیڑ ہے. اب جہاں پر آئے کا ورڈ آ جائے, وہ آئی ایس آئی ہو یا ڈی جی آئی ایس پی آر ہو, ڈی جی آئی ایس پی آر لفظوں کے ذریعے گوری مزائل برساتے ہیں قوم یوتھ, قوم لوت, قوم مود, ہر جگہ پر. اور اب یہ ٹیکنیکلی جو انٹیلیجنس کے ذریعے اور پھر نیشنل سیکورٹی کا ایڈوائزر ہونا, یہ پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال سے یہ بھی پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ سٹنگ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے کی ضرورت ہے, تو بالکل ٹھیک ہے. اب انہوں نے بنا دیا تاکہ کنفائنڈ انفارمیشن, ایک جو بندہ ہے, دیکھیں یہ بہت احسن اقدام ہے. انفارمیشن جب زیادہ انفارمیشن لوگوں کے پاس جاتی ہے تو انفارمیشن کیا کہتے ہیں, دیواروں کے کان ہوتے ہیں, کہتے ہیں نا دیواروں کے کان ہوتے ہیں. تو اگر وہ دیواریں گرا کے تو کان ہی ختم کر دیے جائیں تو پھر انفارمیشن جو ہے محفوظ رہتی ہے. اب وہ انفارمیشن محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ادھر آ کے آپ اس بندے کو بتاؤ, یہ پرائم منسٹر کو بتائے, پھر چیف آف آرمی اسٹاف, سارا مل کر. اس سے اچھا ہے ایک بندہ دوسرا بندہ, 3 بندوں کا ایک جٹ بن جائے, اور اس کے بعد وہ جانے, ان کا کام جانے, اور پھر بھارت کو تگڑا جواب دیا جائے. اب بنایا تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ان کو بنایا گیا ہے بھارت کے خلاف موجودہ ٹینشن میں, پاکستان کے موروثی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, بھارت کی انسرجنسیز دیکھ کر کہ کس طرح 25 اپریل کو ان کا ایک جیلم کے قریب دہشت گرد پکڑا, اس کے نیکسز اس کے ساتھ بھارت کے ساتھ باقاعدہ کمیشن نان کمیشن آفیسرز کے ساتھ باتیں پکڑی گئیں. اب بنایا تو اس تناظر میں ہے. اب قوم یوتھ کو کیا تکلیف ہے
یہ میری سمجھ سے باہر ہے. وہ عادل راجہ سے لے کے معید پیرزادہ وہ پتہ نہیں ایسے جمہوریت کی چیمپئن بنے ہوئے ہیں جیسے یہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ یا ایکسپیلڈ پتہ نہیں کیا آئی ڈونٹ نو مستعفی ریٹائرڈ اور کورٹ مارشل یافتہ جنرل فیض حمید صاحب, ان کو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہوئے آرمی چیف اور کنگ بنانے کے خواب دکھا دیے تھے. تب بہت اچھی جمہوریت تھی, اور اگر وہ آ جاتے تو سب کچھ ان لوگوں کے مطابق بہت اچھا تھا. انہوں نے ڈی جی سی ہوتے ہوئے پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم کی حکومت بنانے میں کردار ادا کیا, نواز شریف کو گرانے میں, باقی لوگوں کو گرانے میں, لوگوں حکومتوں کو ڈسٹیبلائز کرنے میں, حکومتوں کو گرانے میں, لوگوں کو گرفتار کرنے میں, کروانے میں, پرسنل فائدے لینے میں, دلوانے میں, اور ہر چیز کا تہس نہس پھیر کے رکھ دیا, فوج کے امیج کا تہس نہس پھیر کے رکھ دیا. اس بندے کو سیٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کو وداؤٹ میکنگ کور کمانڈر دے تھاٹ کہ ہم اس کو ڈائریکٹ چیف بنائیں گے. ایسا ہی ہے, جو کہ پریسیڈنٹ نہیں تھی, جو کہ وہ جمہوریت تھی. اور اب جو جمہوریت میں ہو رہا ہے, جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی پہلے, دستاویزات بعد میں, وہ چلے گی عدالت میں, وہ بھی جمہوریت تھی. یہاں پر وقت کی نزاکت کو, جب ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, یہ یوتھیوں نے نا صرف اور صرف لو تک رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کا مرشد جو ہے نا وہ بس, تو اس لیے آپ کو مرشد کی یاد بہت ستا رہی ہے. مجھے بہت وہ ارریلیونٹ ہو گیا, بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے. اچھا, اس پہ ہم بات کریں گے. بڑا افسوس ہو گیا. اچھا, اب مجھے بتائیں کہ قوم یوتھ اور قوم مود ہو گیا اکٹھی, اس کے اوپر انہوں نے لگا دیا ہے ایک نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر کو جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے, تو ان کی ہوگی تکلیف. دوسرا ملک افغانستان ہے, اسرائیل تک جو ہے شاید وہ بھی ساتھ نہ دے, وہ بھی نہیں دے رہا. یہ جو افغانستان, کیونکہ اس کا وہ بہت زیادہ قبضے میں ہے بھارت کے اسٹریٹجیکلی, انہوں نے بہت زیادہ وہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے دہشت گردی کے حوالے سے, کیونکہ کاروبار افغانستان کی حکومتوں کے پاس یہی رہا ہے, دہشت گردی بیچو, دہشت گردی خریدو, دہشت گردی بیچو, دہشت گردی خریدو, جانے لو جانے دو, بس دس. اور سیکنڈ آپ کو پتہ ہے کہ منشیات ماشاءاللہ ان کا ایک بڑا کاروبار ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے اس طرح سے کاؤنٹر نہیں کر پائے. تاریخ میں جب بھی پچھلے 20-25-30 سال یاد رکھا جائے گا تو افغانستان کو اسی نام سے یاد رکھا جائے گا. میں ملک کی بات نہیں کر رہا, میں حکومتوں کی بات کر رہا ہوں. ملک کوئی بھی برا نہیں ہوتا, بھارت بھی برا ملک نہیں ہے. بھارت پاکستان یہ تو مسلمانوں کی شان ہے, مسلمانوں نے یہاں پر قبضے کیے ہوئے تھے, مسلمانوں کی حکومتیں, مسلمانوں کی جاگیریں ہیں, جائیدادیں ہیں. اتنا تو بھارت کے پاس نہیں ہے جتنا مسلمانوں کی جائیدادیں ہیں, جتنے بڑے بڑے قلعے اور سب کچھ بنا ہوا ہے. تو وہ سارا کچھ پاکستان کے, یہ جو ادھر افغانستان سے اور ادھر سمرقند سے جو ادھر آئے لوگ, انہوں نے بعد میں سلطنتیں بنائی, دے ور مسلم. تو اب تو وہاں پر ایک RSS کا نظریہ غالب آ گیا ہے. وہ اپنی جو پچھلی تاریخ ہے, جس میں جب بھی وہ کتابوں کے پنے کھولتے ہیں تو ان کو بنیا کے طور پر یاد کیا جاتا ہے, انہیں غلام کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. ان کی کوئی عزت نہیں تھی, ان کی حرکتیں ٹھیک نہیں تھیں, ان کی اوقات گلی میں بھونکنے والے کتے کی تھی پچھلے 500-600 سال میں. اب وہاں پر جو مٹھی بھر مسلمان اگینسٹ دی ادر آئیڈیالوجیکل پرسپیکٹو, جو کہ ان کا ریلیجن ہے ہندو, اور ان کی مذہب تو ٹھیک ہے, مذہب کے اوپر اب ہمارے ملک میں بھی ہندو ہیں, اس کے اوپر تو الگ بحث ہے, مگر مذہب کے اندر ایک لشکر کشی والا ایک گروہ بن جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں, پوری دنیا جانتی ہے کہ اسلام امن کا پرچار کرتا ہے, مگر اسلام کے اندر ایسے گروپ بن گئے جو کہ انٹرنیشنلی ٹیررسٹ ہیں, اور اس کو پاکستان ایز اے اسٹیٹ بھی انٹرنیشنلی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ریکگنائز کرتا ہے. جیسے TTP ہے, TTI ہے, یہ ساری وہ آرگنائزیشن, IS ہے, یہ ساری وہ آرگنائزیشن ہیں جو کہنے کو تو کلمہ پڑھتے ہیں مگر اس کے اوپر ایک رتی برابر عمل نہیں کرتے اور لوگوں کی جانیں لیتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم یہاں پر کھل کر کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے اندر گروہ بن کے پیسے کی خاطر اور دجالی فتنے کی خاطر اور مسلمانوں کی جان لیتے ہیں, نہتے مسلمانوں کی, ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کلمہ پڑھتے ہیں بٹ دے آر ناٹ مسلم, بیکاز ہمارا اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسی طرح ہندوؤں میں ایک جماعت ہے جس کا نام ہے RSS, کیا سینا کیا کہتے ہیں اسے, شیو سینا,
शिव सेना, हाँ اب جو شیو سینا ہے یہ وہ تمام ایڈیولوجیکلی وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی تاریخ میں اس تاریخ کو دوبارہ لکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم 500 سال اگلے نا مسلمانوں پر ظلم کریں اور پھر اس کے بعد ہماری تاریخ جو ہے نا، لیکن وہ ایسا ہو نہیں پا رہا. اور کشمیر کے اوپر ظلم کرنے کے لیے 7 لاکھ فوج بھیج دی، لیکن وہاں پر ٹکا کے ریزسٹنس ہے، ایسی ریزسٹنس ہے کہ 75 سالوں میں بھارت کو ہوش نہیں آیا. پاکستان کے خلاف انہوں نے ہرزہ سرائی کی کوشش کی، ہر دفعہ فیل ہوئے. ابھی ریسنٹ اب دیکھیں پاکستان اپنے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل کے لیول کے بندے کو مزید عہدے دے رہا ہے اور وہ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہا ہے، مزید تننے کے لیے تیار ہے، مزید اسٹریٹجیکلی آن ٹیبل اینڈ آن ان دا گراؤنڈ. ہر جگہ پر ہمارے جرنیل وہ فرام دا فرنٹ فٹ ان کو جو ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک. بھارت کے جرنیل کیا کر رہے ہیں؟ بیچارے استعفے دے رہے ہیں. وہ صحیح ہے وہ نا، کشمیر کے 16 کور والے نے بھی استعفیٰ دے دیا جھوٹ بول کے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، مجھے پھنسا رہے ہو، شیر کے منہ میں ڈال رہے ہو مجھے، وہ کھا جائیں گے. اور ایئر فورس کے جب F-16 طیارے جو ہیں وہ رات کو آواز آ رہی تھی، رات کو آواز آ رہی تھی کیونکہ میرا گھر جو ہے نا اس طرف ہی ہے بارڈر، تقریباً میں نے واہگہ بارڈر سے نوٹ کیا، میں نے میپ لگایا، پہلے کبھی نہیں لگایا تھا، تو وہ میرا گھر واہگہ بارڈر سے ہے 19 کلومیٹر. 19 کلومیٹر پہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر جہاز ادھر اڑتے ہیں سرحدوں کے قریب ہی اڑا رہے ہیں نا، جو ایئر فورس ہے وہ اپنی مارچ کر رہی ہے کیونکہ ادھر سے بھی ہو رہی تھی. اب وہ رات کو ایک مارچ کی ہے، صبح استعفیٰ آ گیا، راتوں رات استعفیٰ آ گیا. بیچارے بالکل صحیح ڈر رہے ہیں، ہمارے جرنیل ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مزید عہدے دے دو، مزید ذمہ داریاں دے دو، بوجھ ڈال دو، ہم تیار ہیں. اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ جنگ تم شروع کرو گے، ختم ہم کریں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں وہ شروع تو کر رہے ہیں، اسی استعفیٰ دے کے چلے ہیں کیونکہ ایسی نہیں مقابلہ کر سکتے. تو فرق واضح ہے. ویسے نا یہ جو ایک دن میں 2 پریسز ہوئی ہیں نا، بڑا مزہ آیا ہے. اچھا کل میں رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی سن رہی تھی، تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ یہ جو گجرات کا کسائی ہے نا، چائے بیچنے والا، تو اگر یہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کو 2 گنا زیادہ جواب دیا جائے گا. اس پہ نا بات اصل میں یہ بات ریلیونٹ تھی ادھر، لیکن آپ کی بات جو آپ نے مرشد کی بات کی تھی نا، اس پہ مہر بخاری صاحبہ ان سے سوال کرتی ہیں کہ جی نواز شریف صاحب بڑے چپ ہیں، خاموش ہیں، یہ پاکستان اس وقت جنگ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے اور اتنا بڑا خطہ ہے یہ وہ. نواز شریف صاحب وہ ہے انسان جو اٹل بہاری واجپئی کو بھی پاکستان لے آتے ہیں. نواز شریف وہ ہے جب پاکستان اور انڈیا کے حالات بہت خراب تھے لیکن مودی پھر ان کے فیملی فنکشن پہ آ جاتا ہے. تو نواز شریف صاحب کو انہوں نے چپ کا روزہ کیوں رکھا ہے؟ ان کو بولنا چاہیے. اچھا رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ نہیں جی جو جس کا کام ہے، جو وزیر اعظم نے کہا، لیکن وہ وزیر اعظم چاہے شہباز صاحب ہو جائیں، مریم، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے مہر نے سوال ان سے کیا، اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر دوبارہ سے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جاتی ہے تو کیا آپ لوگ خان صاحب کو باہر لے کے آئیں گے؟ تو رانا صاحب نے کہا پھر ادھر ادھر کیا، انہوں نے پھر کہا نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان، کیونکہ وہ جو بھی ایک سابق وزیر اعظم ہے اور ایک اتنی بڑی پارٹی کا چیئرمین ہے، مطلب بانی ہے، چیئرمین تو خیر گوہر صاحب ہیں، تو انہوں نے اس پہ یہ کہا کہ اگر آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے تو یہ پی ٹی آئی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کی طرف سے کس نے ریپرزینٹ کرنا ہے. آپ کو ویسے لگ رہا ہے کہ کبھی پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں گے؟ مطلب جس طرح سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں نا کہ سب کو اگر مل کے بیٹھنا چاہیے، اس وقت پوری قوم متحد ہے تو بانی کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے، اس ٹیبل پہ لانا چاہیے. میں اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں اور حکومت کو بھی میری بات کو غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اچھا اب عمران خان تب باہر آئے گا جب مودی کی فوج آ کر اسے نکالے گی، بس زبردست. ان کو کہو آ جائیں نکال لیں اسے. اچھا ان کو کہیں، انہیں کہیں کہ آ جائیں ہمارے بندے کو نکال دیں. اس کے علاوہ اب میں تو اس بات پہ اڑ گیا ہوں کہ اب بھائی آ کے وہی اپنے قیدی کو رہا کروائیں. کلوز اپ لے ذرا. اور یہ ایک دم مزے نہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، وزیر داخلہ، ٹک ٹاک بنا کے آج وائرل ہونی چاہیے، اور کیا نام ہے اس کا، وزیر دفاع، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، ہر ایک سے آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ مدعا رکھ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں. اب بلائیں بھارتی فوج کو کہ آگے ڈیالہ سے بندہ چھڑوا کے نہیں چلے. ٹرمپ کے بعد مودی کے بعد پتہ نہیں بیچارے خان صاحب کا کیا لیول آنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی میں ایک تو 2 کورز ہیں، ایک منگلا جو کہ کشمیر کے معاملات، دوسری پنڈی کور ہے. یہ دونوں کورز جو ہیں یہ مل کر اس میں ایس پی ڈی بھی آ جاتا ہے. یہ سارے مل کر یہ کشمیر کے امور کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی سخت ہماری ٹریننگ والی اور زبردست کورز ہیں. تو جواب ہے بھائی آ جائیں. ہمارے تو 40 لاکھ وہ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ بھی تیار ہیں. عاصم منیر 2 کورز ہیں، 2 کورز ہیں، ان کا مقابلہ کریں.
ٹھیک ہے بس 2-4 بریگیڈز ہوں گی, 7-8 بریگیڈز ہوں گی, بھارتی فوج کو کہیں کہ آئیں گھسیں, آ کے گھس کے دکھا کے لے کے چلے جائیں, اگر لے کے چلے جائیں گے ہم چھوڑ دیں گے. آپ کا ہوا, اس سے اگر تو نہیں ہو سکتا تو پھر نہیں ہو سکتا. سوری وہ کہیں بنی ہوئی پروٹیکشن آرڈر. پروٹیکشن آرڈر کس چیز کے, وہ کون سا ممبر نیشنل اسمبلی ہے؟ ہاں یہ بھی ہے. اب وہ بیچارے تو بہانہ مطلب چاہتے ہیں نہیں, یہ کس چیز کا پروٹیکشن آرڈر تو باہر کی سیر کروا دیں, ویسے کہتے ہیں نا ہوا خوری ہو جائے خان صاحب کی, اسی لیے نہیں وہ پیرول پہ ہوتا ہے کہ کوئی فوتگی ہو جائے, کوئی اللہ معافی, ہاں ہوتا ہے لیکن اللہ معافی اب آپ نے اس طرح کی ایک لیول آپ نے سیٹ کر کے بتا دیا کہ اگر یہ آتے ہیں تو پھر خان صاحب آ رہا ہے, ادروائز نہیں. وقاص آپ کا بہت شکریہ. اور اچھا اللہ معافی, اگر جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ کی باتیں ہو رہی ہوں تو اتنا ٹینشن ہوتی ہے, دیکھیں ہم لوگ کتنے, کیونکہ ہمیں الحمدللہ فخر ہے اپنی قوم پہ. ہم لوگ رپورٹ ہے 1.5 ارب کی ان 7 دنوں کے اندر چائے بک گئی ہے, اور ہم لوگ مزید چائے پلانے کے لیے تیار ہیں. یہ پاکستان, پنجاب, ادھر ادھر جو بارڈر ایریاز ہیں نا, وہاں پر چائے کے سٹالز میں اضافہ لوگوں نے وہ جیسے کپ اٹھا کے ٹک ٹک بنا کے حد ہی کر دی ویسے. پی کے جس نے 1 کپ پینا ہوتا تھا وہ 3 کپ پی لیتا. آپ اور میں میرے خیال سے چائے نہیں پیتے. کوئی بات نہیں, ہم کافی سے یا قہوے سے اپنا کام چلا لیں گے. وقاص بہت میں چائے کو سونگتا ہوں, مجھے یاد آتی ہے ابھینندن. اچھا وہ شیخر دمن بھی بڑا دل ملا رہا ہے, اور فریدی صاحب نے اسے چائے پلا دی ہے. ہاں انہوں نے کہا آنکھیں بند کرو, ٹھیک ہے میں تمہیں چائے پلا رہا ہوں, بس امیجن کرو. مطلب یہ لیول آ گیا. چلے جی, ہم لوگ تو تیار ہیں, اور اگر کسی نے آنا ہے چائے پینی ہے تو ہم لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, رج کے آپ لوگوں کی خدمت کر کے بھیجیں گے. وقاص آپ کا شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. ایک بات, لاسٹ بات, معذرت. جی ایک بندہ, اس کا نام ہے شلیش بھائی کلاٹھیا. یہ وہ بندہ تھا جو ریاست گجرات کا تھا, اور یہ پہلگام واقعے میں مارا گیا ہے, مطلب ٹھیک ہے. اب اس میں اس کی بیوہ نے, ان کے بھارتی وزیر ہیں CR پٹیل, اس کو اڑے ہاتھوں لیا, اور اس نے کہا کہ اتنی بڑی فوج تھی, میرے بندے کو بچانے کے لیے تمہارے پاس فوج نہیں تھی. ہاں میرے بندے کو نہیں بچایا, اس کو اٹھایا نہیں, ایمبولینس نہیں آئی, فوج نہیں آئی. دہشت گردوں کی تصویریں جاری ہو کے پاکستان پر الزام لگ کے ہر چیز پہنچ کے, فوج پہنچ کے بارڈر پر کھڑی ہو گئی ہے, لیکن ہمیں نہیں بچایا. تو ایک تو اس کا یہ ہے الزام ہے, اور اس نے دوسری جو بھارتی صحافی اور کشمیر امور کی ماہر ہے نا, انورادھا بسین, اس نے کہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ فوجی چھونی ہے یہ علاقہ کشمیر جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے, اور چند گھنٹوں میں ہی مبینہ حملہ آور ان کے نام منظر عام پر کیسے آئے. بھارت نے کوئی سیٹلائٹیں خریدی ہوئی ہیں, یا بھارت دنیا کا ڈیٹا بیس بناتا ہے, ID کارڈز بناتا ہے دنیا کے ملکوں کے, جو بھارت کو پتہ لگ گیا ہے. بڑی ٹیکنالوجی ہوگی ان کے پاس, ہاں یہ چاند پہ رہتے ہیں. اچھا ایک اور چیز جو بڑی ہے, بڑی خبر, پہلگام فالس فلیگ آپریشن, اس کا بھانڈا پھوٹ گیا. ایک تنظیم ہے کشمیری تنظیم, اس کا نام ہے TRF, اس کی جانب سے دستاویزات جاری کر دی گئی ہیں جس پر بھارت کی ایجنسی را کے افسروں کو معطل کرنا شروع کر دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ واقعہ دستاویزات کی شکل میں, اس پہ دستخط نہیں ہے. کشمیر کی تنظیم کی طرف سے یہ جاری کی گئی ہے کہ یہ واقعہ را نے خود کروایا, ناٹ پلان, ایگزیکیوشن. اور اس میں انہوں نے کہا کہ 2 سے 4 گھنٹے کے اندر AI سسٹم کے تحت گواہوں کے بیانات لیے جائیں گے دھاندلی ویڈیوز کی مدد سے. انہوں نے کہا مزید اب یہ کیا کریں گے, انہوں نے کہا کہ اننت ناگ ایک علاقہ ہے, وہاں پر ایک اور کارروائی اب عمل میں لائی جائے گی مزید جنگ کا بہانہ بنانے کے لیے. میڈیا کو 36 سے 48 گھنٹوں پہلے واقعے کی بتا دی جائے گی کہ تسی پونکنا ہے. جی وہی واقعہ شروع ہے نا, ود ان سیکنڈ آپ نے پونکنا شروع کر دینا, تو میڈیا ان کا پونکے گا. اور سیاحوں کی آمد و رفت کی نگرانی کے بہانے فیلڈ آپریٹرز لگائے جائیں گے, اور سیاحوں کو زیادہ سے زیادہ لایا جائے گا, تاکہ پچھلی دفعہ 26 مارے, اس دفعہ 126 لوگوں کو مارا جائے. پھر انہوں نے کہا 200 سے زیادہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہیں وہ بھی بھارت نے الرٹ رکھ دیے ہیں. مزید ایک پلان ہو رہا ہے, کیونکہ ساری دنیا کہہ رہی ہے یار 26 لوگ مرے ہیں, 26 کروڑ 126 کروڑ لوگوں کی زندگی کیوں آپ ٹینشن میں ڈال رہے ہو, خطرے میں ڈال رہے ہو. نہ صرف اس کی بلکہ چائنا, ساتھ افغانستان, ایران, اس طرف بنگلہ دیش. اور مزے کی بات, بنگلہ دیش نے بھی بھارت پر حملہ کر دیا ہے. پتہ نہیں آپ کو لگا, بنگلہ دیش کے فوجیوں نے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے, بھارت کے فوجی ان کی اندر گھس کے, جیسے ان کو عادت ہے نا کہ کسی کے گھر میں گھسنا, تو یہ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش ساڈا ہے. تو بنگلہ دیش کے علاقے میں ان کے فوجی گھسے ہیں, تو جس طرح چائنیوں نے تھپڑ مارے تھے نا,
लिटा के बांग्लादेश के छोटे छोटे जवानों ने उन्हें बड़ा मारा, ये बहुत कुटा है। तो बांग्लादेश के फौजियों ने भारतीय फौजियों पर हमला कर दिया, कितनी जगह से मार खानी है इन लोगों ने। दूसरा, रॉ ने ये काम करवाया। तीसरा, एक और वाकया होने वाला है और उसमें हो सकता है 1026 लोगों को, अपने लोगों को, गैर मुल्की सियाहों को मार दिया जाए। तो मेरा आज इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक मुतालबा है कि जितने भी गैर मुल्की सियाह हैं वो भारत आना बंद कर दें, जो हैं वो छोड़कर चले जाएं। आपकी जिंदगियां मोदी के हाथों खतरे में हैं। आपको मारकर इसने इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना है, आपकी जान जो है वो इसने कैश करनी है। इसलिए आप जितने इंटरनेशनल वहां पर फॉरेन डेलीगेशंस हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, मेरी सबसे दरखास्त है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लीव इंडिया इमीडिएटली। और इसकी वजह यह है बिकॉज इंडिया विल यूज योर नेम एंड योर एवरीथिंग टू कैश अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये सबके लिए एक मेरा मैसेज है कि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको भारत को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं और उसमें यह है कि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल लोगों को मारा जाए। और मैं आपको बता देता हूं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके लोग जो हैं और मिडिल ईस्ट के लोग जो हैं ये ज्यादा इनके टारगेट के ऊपर हैं। यूरोप के जितने कंट्रीज हैं, 24 मुल्क, 28 मुल्क जो शेंजन जोन है, वो सारे के सारे भारत को छोड़ दें, क्योंकि आपके लोगों को मारा जाएगा, जर्मनी के लोगों को मारा जाएगा, फ्रांस के लोगों को मारा जाएगा, और चाइना के लोग जो हैं इनकी नॉर्थ सरहद के ऊपर अगर आते हैं तो वो भी इनके मुल्क को छोड़ के चले जाएं। बांग्लादेश को ऑलरेडी पता चल गया है। तो दुनिया के जितने ममालिक हैं उनको इमीडिएटली भारत को छोड़कर चला जाना चाहिए और यहां पर बिजनेस ही ना करें, क्योंकि ये काम अब लंबा चलने वाला है। भारत को आइसोलेट कर दें, यही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। वकास, बहुत शुक्रिया आपकी इन्फॉर्मेशन का। तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आखिर में इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का सबसे बढ़कर पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।